अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फ़हम कुरान सीरीज़ के 29वें एपिसोड में 29वीं किस्त में आप सबका इस्तकबाल है। अल्लाह का बेपनाह फजल करम है कि हम लोग आज 29वें पारे तक पहुँच गए हैं और इस पारे में जो सूरतें हैं उनका खुलासा, उनके अंदर क्या बात बयान की गई है उसको जानने की कोशिश करेंगे। 29वां पारा सूरह मुल्क से शुरू होता है। ये मक्की सूरत है और इसमें 2 रुकू हैं। आम तौर पर जो अब सूरतें आएंगी 29वें पारे में, तकरीबन उन तमाम सूरतों में 2 ही रुकू हैं। एक बात ये जहन में रखनी चाहिए। तो इसमें 2 रुकू हैं और इसमें पहले रुकू में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का जिक्र किया है, ख़ासतौर पर आसमान का तज़किरा करते हुए, और भी कुछ चीज़ें गिनाई गई हैं और ये बहुत ही अहम है परवरदिगार आलम की शान को समझने के लिए। इस सूरह मुल्क के और भी बहुत सारे फ़वाइद बयान किए गए हैं और बहुत से बुजुर्गों के मुजर्रबात में से भी चीज़ें हैं बहुत सारी। बहरहाल ये बहुत अहम सूरत है और इसके पहले रुकू में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत, किस तरह उसने पूरी कायनात को फैला दिया और किस शान के साथ वो कायनात कायम है, वो बयान किया है। और दूसरे रुकू में अल्लाह ताला ने मजीद वो जो अपनी कुदरत का जिक्र परवरदिगार फरमा रहा था उसको थोड़ा और बढ़ाते हुए कुफ्फार की जो कुछ दलीलें थीं, अरे मर के कैसे उठ जाएंगे, अरे खुदा कैसे नबी को भेज सकता है, ये कैसे नबी हो सकता है, जो उनकी आम दलीलें हैं वो उन कुछ दलीलों का रद्द किया गया, उनकी काट की गई है। उसके बाद फिर दूसरी सूरत इस पारे में सूरह कलम है। मैं एक बात अर्ज कर दूं कि तकरीबन पूरे पारे की जितनी सूरतें हैं, टॉपिक्स तकरीबन सबके एक हैं। मक्की सूरतें हैं और मैंने अर्ज किया 2-2 रुकू हैं, लिहाजा टॉपिक्स तकरीबन सबके एक हैं। और अब इनमें से किसी एक सूरत की किसी एक आयत को हम अगर पकड़ लें और उसकी तशरीह में लगें, मिसाल के तौर पर अभी जो हमने सूरह मुल्क के बारे में गुफ्तगू की, इसकी पहली आयत पर ही अगर हम गुफ्तगू कर लें तो घंटे चाहिए। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उसी ने मौत को पैदा किया, उसी ने जिंदगी पैदा किया, उसी के हाथ में बादशाहत है, बड़ी बरकत वाली ज़ात है, वो हर चीज़ पर कादिर। अब इन चीज़ों की अगर हम तशरीह करने लग जाएं तो जाहिर बात है कि घंटों चाहिए, घंटों। लिहाजा उन पर हम गुफ्तगू नहीं करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ एक निचोड़ देखना है कि क्या बातें बयान की गई हैं। लिहाजा मौज़ूआत में तकरीबन सिमिलरिटी आपको बड़ी हद तक नजर आएगी। सूरह कलम है जिसको सूरह नून भी कहा जाता है और इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने पहले रुकू में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ नसीहतें की हैं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों की बदअखलाकी, बदकिरदारी को जो झेलते थे, आका जो बर्दाश्त करते थे उन चीज़ों को, उसका तज़किरा किया गया है। कुफ्फार की बुराई की तरफ इशारा किया गया है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने, परेशान करने, आपकी पैरवी न करने के नतीजे में उन लोगों का जो अंजाम होगा क़यामत के दिन, उसका भी तज़किरा किया गया है। और इसके फिर दूसरे रुकू में इस सूरत की ख़ास तौर पर इस बात का तज़किरा किया गया है कि उस दिन क्या करोगे तुम, क़यामत के दिन कभी सोचा है? क़यामत के दिन जब अपने रब के सामने पहुंचोगे तो क्या करोगे? अहले ईमान उस दिन किस मज़े में होंगे? जो मुत्तक़ी परहेज़गार लोग होंगे और जो ये लोग होंगे जो गुनाहगार हैं, जो नबी की बातें नहीं मानते, कभी तवज्जो नहीं देते उन बातों को मानने पर, उनका क्या हाल होगा, उनकी क्या कैफियत होगी, इसको बयान किया गया है ख़ास तौर पर दूसरे रुकू में। और इस बात की तरफ इशारा किया गया है कि एक मोहलत है, छूट है, मिल रही है। आदमी बड़ा खुश है, वाह वजी वाह, बड़ी पावर में है, बड़ी ताकत है हमारे पास, ये है वो है, मुसलमानों के नाक को चने चबा रखे हैं, छक्के छुड़ा दिए मुसलमानों के, परेशान करके फेंक दिया उनको ये और वो। लेकिन ये मोहलत है, डोर छोड़ी जा रही है, छोड़ी जा रही है। जैसे खींचेंगे, जैसे पकड़ेंगे तो भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। इस बात की तरफ खास तौर पर इशारा किया गया है। उसके बाद फिर सूरह अल-हाक़्क़ा है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने खास तौर पर जिक्र किया है अल्लाह की पकड़ का, कि परवरदिगार आलम की जब पकड़ आ जाती है और अल्लाह ताला जब, अभी जैसा मैंने अर्ज किया सूरह नून के आखिर में, कि हम छूट देते हैं, छूट देते हैं, छूट देते हैं, और फिर जब पकड़ लेते हैं तो बस समझिए वहीं से फिर अगली सूरत शुरू हो रही है। मुख्तसर सूरत 2 रुकू पर मुश्तमिल, कि अल्लाह की पकड़ कैसी है और किस तरह से अचानक अल्लाह ताला पकड़ लेता है, आदमी को होश भी नहीं रहता, भागने का रास्ता नहीं मिलता।
اور سانس لینے کا موقع نہیں ملتا اس کو، اور بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس کا تذکرہ اس صورت میں خاص طور پر پہلے رکوع میں کیا گیا ہے۔ قوم عاد کا ذکر ہے، قوم سمود کا ذکر ہے، فرعون کا تذکرہ ہے، اور ان قوموں کا جو ٹھکانہ بنا ہے جہنم اس کا تذکرہ ہے، اور ساتھ ساتھ جو اہل ایمان ہیں ان میں سے بھی جو اچھے لوگ نکلتے تھے ان قوموں میں سے بھی، ان کا اور قیامت تک آنے والے اہل ایمان کا جو ٹھکانہ جنت ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور دوسرے رکوع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور حضور کے سچ ہونے کا اعلان کیا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم کہتے ہو ارے شاعر ہیں، ارے یہ تو ایسٹرولوجسٹ ہیں، یہ تو جادوگر ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہو۔ ان باتوں کا رد کیا گیا ہے کہ ہوش کے ناخن لو، کیا کیا بکواس تم کرتے رہتے ہو۔ اس کے بعد پھر سورہ معارج ہے۔ سورہ معارج میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تو عذاب کا ذکر کیا ہے، عذاب کا ذکر کیا ہے کہ بہت پوچھا جا رہا تھا، بہت سوال کیا جا رہا تھا کیا ہوگا قیامت میں، کیسے عذاب آئے گا۔ اچھا اللہ تعالیٰ اگر دنیا میں پکڑ کرے تو کیا ہوگا، انہیں بتاؤ بے وقوفو، ہوش کے ناخن لو، دماغ کے دروازے کھولو اور پرانے حالات دیکھو، پرانے قوموں کے ان کے اوپر عذاب آئیں تو کیا ہوا ہے۔ آدمی بیٹھا ہوتا ہے اور بربادی آ کے ختم کر ڈالتی ہے سب، اس لیے اس طرح کی باتیں نہ کرو۔ ہاں بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عذاب کہہ رہے تھے، عذاب آئے گا، اچھا پکڑے جائیں گے، اچھا یہ ہوگا، او ہو، تو اس طرح کی باتیں کرنا بند کرو۔ یہ آج بھی ہم لوگوں کے لیے بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ اسی رکوع میں قیامت کی خطرناکی کا تذکرہ کیا گیا، قیامت کس طرح کیسا نازک مرحلہ ہے، کتنا خطرناک مرحلہ ہے وہ، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور جیسا میں نے عرض کیا دوسرے رکوع میں خاص طور پر جو منکر ہیں قیامت کے، آخرت کے، اللہ کے عذاب کے، ان لوگوں کو ڈرایا گیا ہے، ان کو تنبیہ کی گئی، جھنجھوڑا گیا ہے کہ تمہیں اپنا رویہ صحیح کرنا چاہیے ورنہ تم برباد ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد پھر سورہ نوح ہے۔ سورہ نوح میں بھی میں نے عرض کر دیا تھا جیسے اس میں بھی دو رکوع ہیں۔ اس کے پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی، حضرت نوح نے اپنی جو کارگزاری پیش کی ہے کہ انہوں نے کیا کیا، اپنی قوم کو کس طرح دعوت دی، کس طرح دین کی طرف بلایا، کتنی اذیتیں، کتنی پریشانی انہوں نے اٹھائیں، اور کتنا وہ پیچھے لگے رہے، مان جاؤ مان جاؤ۔ یہ بہت ہی پرکشش انداز میں، بہت ہی ایسے انداز میں کہ آدمی کو رونا آ جائے، انبیاء کرام نے کیسی محنتیں کی ہیں، ایسے انداز میں حضرت نوح علیہ السلام کا شکوہ اپنے رب سے، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے کام کہ میں نے کیا 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 نہیں کیا، اور پھر اس کے بعد ان کے پکارنے کے بعد کفار کیسے ڈٹے رہے، اپنی باتوں پر اڑے رہے، نہیں مانتے تھے، انکار کرتے رہے، مذاق اڑاتے تھے، اور پھر ان کی جو پکڑ ہوئی ہے، ان تمام چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ داعیوں کے لحاظ سے دعوت دینے کا کام ہر مسلمان کا فرض ہے، لیکن خاص طور پر جن لوگوں نے، مبارک لوگوں نے اس دعوت کے کام کو، غیر مسلموں کو اللہ کی طرف بلانے کے کام کو اپنا مشن بنا لیا ہے، ان کے لیے خاص طور پر یہ سورت، پوری سورہ نوح بہت اہمیت رکھتی ہے، اور میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے بہت اہم ہے کہ ہم سب کو دعوت کو اپنی زندگی کا مشن بنانا چاہیے اور غیر مسلموں کو ایک اللہ کی طرف بلانا چاہیے۔ اس کے بعد پھر سورہ جن ہے۔ یہ بات اس سے پہلے آئی ہوگی کسی پارے میں نے عرض کیا ہوگا، غالباً 26ویں 27ویں پارے میں شاید، کہ جن کس طرح سے اسلام کی طرف آئے ہیں، یہ واقعہ یہاں پر بیان کیا گیا، اس کا نام ہی سورہ جن ہے۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے صحابہ کرام کو، تو کسی جن کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے سنا کہ یہ کیسا کلام پڑھا جا رہا ہے، ان کی طبیعت بڑی عجیب ہو گئی اس کو سن کر، اور پھر انہوں نے آپس میں ڈسکشن کیا، بات چیت کی، وہ اس نتیجے تک پہنچے کہ جس نبی کے آنے کا وعدہ ہر نبی کرتا چلا آ رہا تھا، اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ بات فرمائی تھی، وہ نبی آ گئے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باقاعدہ دست مبارک پر جنہوں نے بیعت کی اسلام کی، اور وہ اسلام لائے، اور حضور سے کئی مرتبہ جنوں کے پاس جانا، ان کو دعوت دینا ثابت ہے، اور بہت صحیح حدیثیں ہمارے پاس اس سلسلے کی موجود ہیں۔ لہٰذا یہ صورت جنوں کے سلسلے میں ہے، اور جنوں کا ایمان لانے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، اور اس بات کا اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سنت بتائی ہے اپنی، کہ دنیا کو چلانے کا میرا نظام کیا ہے۔ یہ بات پہلے بھی بار بار آتی رہی ہے، یہاں پر اس کا خاص سینس یہ ہے کہ جنوں کا تذکرہ ہو رہا ہے تو ان سے گویا کہ ان کو اس بات کی تعلیم دینا، اور انسانوں کو اس بات لیے بتانا کہ دونوں مخلوق، انسان اور جنات، دونوں کے لیے اصول ضابطے ایک ہی ہیں، دونوں کے لیے اصول ضابطے جو اللہ تعالیٰ کے اصل ہیں، اصول، بنیادی اصول جو ہیں وہ ایک ہی ہیں،
کہ اللہ تعالیٰ ایک نبی بھیجتا ہے، لوگوں کو ہدایت کے لیے پوری کوشش کرتا ہے، تمام ممکنہ طریقے اختیار فرماتا ہے، تب بھی کوئی نہیں مانتا تو ذرا اس کو ہلاتا ہے، جھجوڑتا ہے، پھر بھی کوئی نہیں مانتا تو پروردگار پکڑ کر لیتا ہے۔ پکڑ دنیاوی بھی ہو سکتی ہے، اخروی بھی ہو سکتی ہے، ہر طرح کی ہو سکتی ہے۔ یہ کچھ اصول ضابطے جو اللہ تعالیٰ کے ہیں دنیا کو چلانے کے، ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ مزمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ بالکل یہ شروع کی صورت ہے جب حضور کے اوپر وحی آنی شروع ہوئی تھی۔ حضور کو بتایا جا رہا ہے، مزمل کا مطلب ہوتا ہے چادر اوڑھ کر سونے والا۔ تو حضور سے کہا جا رہا ہے بہت پیار سے، یا ایھا المزمل، اے مزے میں چادر اوڑھ کے سونے والے، اے چادر اوڑھ کے لیٹنے والے۔ اور اس کے بعد پھر کچھ نصیحتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے کی ہیں۔ وہ نصیحتیں ہیں جو نمبر 1 حضور کے لیے تھیں اور حضور کے بعد ہر مومن کے لیے۔ ایسا نہ سمجھا جائے کہ صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیحتیں تھیں، نہیں، حضور کے لیے تو تھیں ہی تھیں، اور حضور کے بعد میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے نصیحتیں ہیں کہ قرآن کو پڑھو ترتیل سے، آہستہ آہستہ، بالکل ہانکتے چلے جا رہے ہو، مشین کی طرح چھیلتے چلے جا رہے ہو گھاس، ایسا نہ کرو، سنبھل کر پڑھو۔ رات میں اٹھنے کا معمول بناؤ، عبادت کرنے کا معمول بناؤ، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں، اپنے رب کو یاد کرتے رہو، بہت ہی پیارے انداز میں، بہت ہی پیار بھرے انداز میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، بہت ہی پیاری نصیحتیں کی گئی ہیں سورہ مزمل میں۔ اور اس کے فوراً بعد جو صورت آتی ہے وہ سورہ مدثر ہے، وہ بھی بالکل تقریباً یکساں موضوعات ہیں۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں کچھ نصیحتیں ہیں، اور خاص طور پر اس میں تھوڑا سا تذکرہ کفار کا بھی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی غلط باتوں پر جمتے ہیں، اڑتے ہیں، اور وہ اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے، نہ دنیا کے عذاب سے ڈرتے، نہ آخرت کے عذاب سے ڈرتے۔ اور اس میں دوسرے رکوع میں سورہ مدثر کے جنت والوں کا اور جہنم والوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ قیامت شروع ہو رہی ہے۔ سورہ قیامت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، انسان کیسے اٹھایا جائے گا، اور قیامت کو ثابت کیا ہے عقلی طور پر بھی کہ قیامت کیسے ممکن ہے آنا۔ اب تو یہ کوئی ایشو نہیں بچا، اس زمانے میں بڑی اہم بات تھی، لیکن اب تو سائنس نے اس بات کو پروف کر دیا کہ ہم آہستہ آہستہ چلتے چلے جا رہے ہیں ایک بربادی کی طرف، ایک تباہی کی طرف۔ جب یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ تمام چیزیں ہم لوگ جانتے ہیں۔ لہٰذا قیامت کی طرف ہم چلے جا رہے ہیں۔ قیامت کیسے ممکن ہے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس کی کچھ دلیلیں دی گئی ہیں، اور ساتھ میں انسان کی عقل کو اپیل کیا گیا ہے کہ سوچنے کی عادت ڈالو، غور کرنے کی عادت ڈالو، سوچو ذرا کیا کر رہے ہو، کیسی حرکتیں کر رہے ہو، اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اسی صورت میں وہ بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی آتی تھی تو حضور شروع میں بڑے گھبراتے تھے، وحی آ رہی ہے، جو جملے میرے کانوں میں پڑھ رہے ہیں یہ کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ تو ادھر وحی نازل ہوتی تھی، ادھر حضور اپنی زبان مبارک سے جلی اس کو دہران لگتے تھے یاد کرنے کے لیے۔ تو حضور کو پیار سے سمجھایا گیا اسی صورت میں، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے ہمارے محبوب، اے میرے پیارے بندے، ہمارے پیارے نبی، آپ بالکل پریشان مت ہوئیے، آپ اس وقت دہرایا نہ کیجئے پیچھے پیچھے، آپ کو قرآن یاد کرانا، اس کو محفوظ کرنا، اس کو جمع کرنا، اور آپ کو اسے پڑھوانا، یہ سب ہماری ذمہ داری۔ پروردگار عالم نے ہم سب ذمہ داری لے رکھی ہے، لہٰذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دہرانا، اس کو ریپیٹ کرنا، اس کو رٹنا بند کر دیا۔ لیکن جو آیتیں کریمہ نازل ہو جاتی تھی وہ حضور کے مبارک سینے میں محفوظ ہو جاتی تھی، جیسے وہ نہ جانے صدیوں سے حضور نے اس کو رٹ رکھا ہو۔ اس کے بعد پھر 29ویں پارے کی سیکنڈ لاسٹ سورت، وہ سورہ دہر ہے۔ سورہ دہر کا آغاز بڑے عجیب انداز سے ہوتا ہے۔ انسان کو بتایا گیا کہ ارے انسان، تم نے کبھی غور کیا ہے، بہت اینٹے اینٹے پھرتے ہو، بڑے اکڑے اکڑے پھرتے ہو، کبھی غور کیا ہے تم نے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، تم کیا تھے، اپنے پاس پہ، اپنے ماضی پہ کبھی غور کیا؟ ایک وقت تمہارے اوپر ایسا گزرا ہے کہ تم کچھ نہیں تھے، تمہارا کوئی ذکر ہی نہیں تھا دنیا میں، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں وجود بخشا، تو تمہارے دنیا میں آنے کا جو پروسیسر ہے وہ خود اپنے آپ میں تمہیں کیسی اپنی حیثیت یاد دلانے والا، کیسی اپنی اوقات یاد دلانے والا ہے، اس پہ کبھی غور کیا؟ کس بات کی اکڑ ہے، کس بات کی اینٹھن ہے، کس بات کا تکبر ہے، کس بات کی اپنے آپ بڑائی ہے؟ کیوں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہو؟ اللہ کے بندے ہو، بندے بن کے رہو، اس کی تعلیمات مانتے رہو۔ اس نے پوری دنیا تمہارے لیے سجائی ہے، اس میں انجوائے کرتے رہو، اس سے فائدہ اٹھاتے رہو، مزے کرتے رہو، لیکن اس کی مرضی کو ہر حال میں پیش نظر رکھو، یہی تمہارا کام ہے۔ یہ بہت ہی اچھے انداز میں سورہ دہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
انسان کو اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے، جنت کا، دوزخ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور آخری صورت جو سورہ مرسلات ہے، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر قیامت کا ذکر کیا ہے، قیامت میں جہنم کا تذکرہ کیا ہے، بہت ہی عجیب انداز میں۔ کئی اہم آیتیں اس میں ہیں جو جہنم کی سختی کو ہمارے سامنے واضح کرتی ہیں کہ اس میں جو شعلے ہوں گے، کتنے بڑے بڑے شعلے جہنم میں اٹھ رہے ہوں گے، اس سے ابلے پڑ رہے ہوں گے، نکلے پڑ رہے ہوں گے، اور ایسا لگے گا کہ جیسے پورے پورے اونٹ ہیں، اونٹوں کی مثال دی گئی، اتنے بڑے بڑے شعلے ہوں گے۔ تو بہت ہی عجیب انداز سے اس میں ڈرایا گیا ہے۔ اور ایک آیت کریمہ اس میں بار بار ریپیٹ ہوئی ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ اس دن ان لوگوں کے لیے تو بربادی ہے، ان لوگوں کا ستیہ ناش ہو گیا، ختم ہو گئے وہ لوگ۔ کون لوگ؟ جو جھٹلانے والے ہیں، جو اللہ کی بات نہ ماننے والے ہیں، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں ماننے والے، جو شریعت محمدی کو نہ ماننے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے تو اس دن صرف بربادی ہی بربادی مقدر ہے۔ یہ آیت کریمہ بار بار ریپیٹ ہو کر اس میں آئی ہے۔ اور آخری میں جہاں یہ صورت ختم ہوتی ہے، سورہ مرسلات یعنی 29واں پارہ جہاں ختم ہوتا ہے، وہ آیت فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ سب کچھ آ گیا، ساری ہدایتیں آ گئیں، ساری نشانیاں بیان کر دی گئیں، قرآن نازل کر دیا گیا، ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کر دیا گیا، نبی نے سب کچھ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کرا لیا۔ آخر اب اس کلام کے بعد اب کس پہ ایمان لاؤ گے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ کس چیز پہ ایمان لانے کا سوچ رکھا ہے تم نے؟ کس چیز کو ماننے کا ارادہ کر رکھا ہے؟ کیا سوچ رکھا ہے؟ کبھی غور کرو اپنے رویے پر۔ یہاں پر آ کر یہ 29واں پارہ ختم ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔